अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी इस वक्त देख रहे हैं। आज हमारे पास तीन मौजू हैं। एक तो ये है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान अदालत पेश हो गए हैं और वो रिमांड पर हैं, जबकि कोयटा में हुसैन वाडेला और बाकी जो 12-13 लोग हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इन दोनों केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पे बात करेंगे और साथ में ये भी आप बताएंगे कि रिकॉर्डिंग पर बाकायदा एक मुआहदा पहले तो हो चुका है, लेकिन काम का आगाज़ प्रोजेक्ट पर शुरू होने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस पर भी बात करेंगे और साथ में ईरान और पाकिस्तान का जो जॉइंट बॉर्डर एक्शन कमेटी है उसके अंदर दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और ट्रेड के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ईरान और पाकिस्तान का जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसकी बॉर्डर की, उस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने अपने सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और फीडबैक भी देना है। जी, कल तकरीबन 3 रोज़ तक पाकिस्तान और ईरान के जो जॉइंट बॉर्डर एक्शन कमेटी है ट्रेड के हवाले से उसके मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत से चीज़ों पे लाएमल तय कर लिया गया है। उसमें गंदम, उसमें खुराक के सामान और बाकी चीज़ें, इसमें खुराक के दूसरे अशिया जो है उसमें शामिल है। उसमें बहुत सी चीज़ों पे इत्तेफाक कर लिया गया है। अब बाज़ार तो देखें, ये इस तरह के जो बॉर्डर जॉइंट बॉर्डर के ट्रेड कमेटियाँ हों, एक्शन कमेटियाँ हों या सिक्योरिटी के हवाले से हों, बॉर्डर लेवल का जो डेलीगेशन एक दूसरे से मिलते हैं, ये बड़े छोटे पैमाने पे जो है होती हैं। ये जो ऑलरेडी पहले से दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ा बहुत जो तिजारत का एक चल रहा है सिलसिला, उस पे ज़ाहिर है कि थोड़ा सा उसमें बेहतरी वगैरह के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और इसमें इत्तेफाक राय ज़ाहिर पैदा होना था, हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की ज़रूरत है और इंपोर्ट्स बहुत चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा कंटेंट बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर या ईरान के साथ जो मामला तय पा गए हैं तजारत के हवाले से, उसमें एक तो ये है कि उसमें जितने भी आपके दोनों बॉर्डर की ज़रूरियात हैं दोनों तरफ से, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसमें जो बॉर्डर एरिया के जो लोग रहते हैं, ये फ़ायदा उनको ज़्यादा मिलना चाहिए और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा पैदा करने चाहिए। और बाकी ज़रा के सरमाएदार मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में न कोई ज़राए आमदन कोई ऐसा है जिससे जो है लोग अपना तजारत कर लें। या अभी ज़मींदारी हालिया जो सैलाब हुआ था, ज़मींदारी है जो थोड़ी बहुत आमदनी का एक ज़रिया था है, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों का, वो तकरीबन हालिया सैलाब से वो काफ़ी मुतासर हो चुका है। बलूचिस्तान में अच्छी क्वालिटी का कपास जो है वो पैदा होती है, यहाँ पे चावल पैदा होता है, गंदम है, प्याज है, टमाटर है, मतलब अशिया खुर्दनी के बहुत से अज्जा जो है यहाँ से आप पैदा करते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे ही बलूचिस्तान के जो पैदावार तैयार होकर मार्केट पहुँचती है, तो मार्केट में उस तरह की उसको रेट या कीमत नहीं मिलती है। अब आप प्याज लें, प्याज जैसे ही बलूचिस्तान के ज़मींदार, ज़ाहिर है कि उनका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो कराची है। कराची जैसे ही बलूचिस्तान का जो प्याज वहाँ पहुँचती है, तो प्याज की कीमत उस टाइम इंतहाई दर्जे तक जो है वो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से मकामी जो ज़मींदार है, जो किसान है, उसको हर साल नुकसानात उठाने पड़ते हैं। सिर्फ इस साल जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रवां साल, इसमें तकरीबन शायद ऐसा टमाटर या प्याज उसकी कीमत ज़्यादा के मार्केट में नापेद है। तो अभी जो सीज़न है, शायद बलूचिस्तान के ज़मींदारों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, लेकिन वो भी मैं कह चुका हूँ कि ये जो सैलाब की वजह से वो प्याज की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो आधे से ज़्यादा जो ज़मींदार हैं वो अपने प्याज उधर ज़ाहिर है कि उनके पास अभी कुछ, उनको जब छत मुहैया नहीं है तो वो पैदावार क्या होगा उनकी।
تو یہ ابھی بارڈر کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ بارڈر دیکھیں ایران بارڈر کے ساتھ ایک بہت بڑی آبادی آپ کا دونوں طرف سے رہتی ہے. ایران بارڈر سے اتنی سختی نہیں ہے مختلف اجزاء کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، لیکن پاکستان سے ایران کی طرف جانے کے لیے بہت سارے مشکلات پیش آتی ہیں. یہاں ایران سے پاکستان جب لانا ہوتا ہے تو پاکستان کی حدود میں جو ہے کافی سارے مشکلات ہیں لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے کاروبار کرتے رہے ہیں. اگر اس طرح کی بارڈر جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کے جب بھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی ہے، سب سے زیادہ. اور مہنگائی بھی ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے، پٹرول اور ڈیزل اثر انداز ہوتی ہے باقی اجزاء پہ، تو مہنگائی بڑھتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پٹرول اور ڈیزل ظاہر ہے کہ آپ انٹرنیشنل رول کے مطابق اس طرح کا معاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ بارڈر میں نرمی لا سکتے ہیں. اگر ایران سے آپ کو سستے دام پٹرول آنا شروع ہو جائے اور مقامی لوگوں کے ذریعے آنا شروع ہو جائے، جو اس سے پہلے 15-20 سال پہلے ہوتا رہا ہے. 15-20 سال پہلے اگر آپ دیکھیں 15-16 روپے پر پٹرول اور ڈیزل جو ہے آپ کو پر لیٹر ملا کرتا تھا. مہنگائی ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی تو بڑھتی رہتی ہے، لیکن اتنی مہنگائی نہیں ہوتی کہ 15-16 روپیہ لیٹر 250 تک جا پہنچے. اگر تھوڑی بہت نرمی پٹرول اور ڈیزل کی جو ہے امپورٹ کرنے میں اگر مقامی لوگوں کو سہولیات دے حکومت، بلوچستان حکومت، ظاہر ہے کہ اس کا دارمدار بہت کم نظر آتا ہے، مرکزی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ دے تو پورے پاکستان میں کافی حد تک یہ دو اجناس جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اور اس سے مہنگائی کم ہو سکتا ہے. اس سے ایک تو اوورآل لوگوں کو فائدہ ہوگا مہنگائی پہ، دوسرا جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں جن کا تمام دار و مدار جو ہے بارڈر ٹریڈ پر ہے، ان کے زندگی میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، ان کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اجناس ہیں، صرف صابن، کھانے پینے کی اشیاء، یہ LPG وغیرہ، یہ بھی ان میں بھی اگر تھوڑی بہت نرمی کی جائے تو یہ چیزیں بھی پاکستان یا بلوچستان کی عوام کو سستے داموں میں مل سکتے ہیں اور مہنگائی اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اس کے لیے بنانا چاہیے. اور اس میں ابھی جو 3 دن کے جو ایران اور پاکستان کے بارڈر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو بھی مذاکرات ہوئے تھے، اس میں یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کی اس طرح کی اس کا ذکر نہیں ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اور لوگوں کے تمام جو ہے ایشوز جو ہے اسی بارڈر سے جڑے ہوئے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی. اس پہ ہونا چاہیے تھا. اگر ایسے ہوگا تو لیکن لوگوں کے لیے جب ذرائع آمدن کہیں سے نہیں ہے تو یہ اگر بند کر لیں گے تو لوگوں کے لیے پرابلم ظاہر ہوگا. اور عام یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بارڈر میں رہ ہوں، اگر میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، مجھے بھی اگر ایرانی اجناس چائنا یا دوسرے ملکوں کے مقابلے میں سستے ملتے ہیں اور صحیح کوالٹی کے ملتے ہیں تو وہ عام ایک فرد کے مفاد میں ہے اور اس کے لیے آسانی ہے. تو بہرحال یہ نہیں ہوا ہے، اس کو ہونا چاہیے. ہماری خواہش یہی ہے کہ ہونا چاہیے. دوسری جی، ہم نے آپ کو تقریباً کوئی 9 جنوری کو ہم نے ویلاگ کیا تھا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس ٹائم کہا تھا کہ بیرا گولڈ نے کوئٹہ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اپنا آفس کھول دیا ہے. اس نے اپنا اسٹاف تقریباً رکھنا شروع کر دیا ہے. تو کل جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک دن پہلے یعنی کہ 14 نومبر کو ریکوڈک کے جو چیئرمین ہیں وہ آئے ہیں کوئٹہ اور CM بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ہاؤس میں. ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ جو اس سے پہلے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا، دوبارہ ان کو شروع کر دیا گیا ہے. اور ریکوڈک کے جو مینجمنٹ ہے اس کے بقول کہ اس دفعہ ہم پرائمری سطح پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، ایجوکیشن دیں گے اور باقی ٹیکنیکل ٹریننگ ان کو دیں گے تاکہ وہ
ان ٹیکنیکل چیزوں میں جو ہے جو بھی نوکریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ اس پہ اہل ہو جائیں اور وہ اس پہ کام کر سکیں. تو ایک یہ دوسرا یہ کہ ریکوڈک نے میرے خیال میں $3 ملین کور شیٹ کے مد میں بلوچستان حکومت کو اگلے چند دنوں میں انہوں نے یہ پیسے دینے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ بلوچستان کے کو فائدہ تو ہوگا. ابھی یہ فائدہ نچلے سطح تک پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی وہ تو مطلب وہ دیکھا جائے گا. لیکن ان تمام دعووں اور وعیدوں کے ریکوڈک کے مینجمنٹ کی جانب سے جو وعدے و وعید ہو چکے ہیں اس کو ذرا ایک طرف رکھ کے اگر ہم گزرے ہوئے وقت جو ریکارڈ پہ کام ہوتا رہا ہے اس میں ہم دیکھیں تو جس طرح کے ابھی دعوے ہو رہے ہیں گزشتہ 15 سالوں میں جب ریکارڈ پہ کام شروع تھا اس طرح کی بہتری ہمیں تو نظر نہیں آئی. ابھی ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ہو جو کچھ چیزیں انہوں نے یعنی کہ ایک جو رائلٹی ہوتی ہے علاقے کی وہاں پہ آپ نے بنیادی سہولیات دینے ہیں, بجلی دینا ہے, ایجوکیشن دینا ہے, سڑکیں دینی ہیں, تو جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کے وہ دینے ہیں. اس سے پہلے تو ریکارڈ پہ کوئی ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ وہاں کے چند ایک دو فیملیز خاندان ان کو ریکارڈ سے کافی فائدہ پہنچا. وہ جو ہے مڈل کلاس سے ارب پتی بن گئے ہیں ایک دو خاندانوں کا. اگر یہ وتیرہ اس طرح رہے گا تو پھر وہی خاندان ظاہر ہے کہ ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں فی الحال تو وہی خاندان آپ کو فرنٹ پہ نظر آئیں گے ریکارڈ وغیرہ. یا سندک لے لیں, عام عوام کا فی الحال کوئی ایسا فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. باقی بلوچستان کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے یہ ہم نے 9 نومبر کے پروگرام میں بھی بتایا تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے ریکارڈ پہ جب بھی ویلاگ کیے ہیں اس میں بتایا کہ بلوچستان کا حصہ کیا ہے. یہاں کے جو ماہرین ہیں جنہوں نے جو ریکارڈ کو جانتے ہیں ان کے بقول 12% سے زیادہ بلوچستان میں کے حصے میں اس سے زیادہ نہیں آنا ہے. جبکہ بلوچستان حکومت کا اور مرکزی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 35% رائلٹی جو ہے بلوچستان کو مختلف ملا کے 35% جو ہے اس کی رائلٹی بنتی ہے. تو یہ ابھی تک اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میرے خیال میں شاید صوبائی حکومت کے پاس ہوں, مجھے نہیں لگتا ہے ہوں, لیکن مرکزی حکومت کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ یہاں کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں سیاسی جماعتیں ہیں باقی ان کو یہ ڈاکومنٹس ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں کہ واقعی وہ جو رائلٹی ہے وہ 35% ہے یا 12% ہے. یہ جب ڈاکومنٹ سامنے آئیں گے بلیک اینڈ وائٹ میں آپ اس کو پڑھیں گے تب آپ ظاہر ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا تیسرے جی ہم آپ سیگمنٹ پہ آتے ہیں. مولانا ہدایت الرحمن نے ظاہر ہے کہ گرفتاری دے دی اور احاطہ عدالت میں گرفتاری دے نہیں دی بلکہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. وہ عدالت پیش ہونا چاہتے تھے, اس سے پہلے کہ وہ عدالت پیش ہوتے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. اس پہ بھی ہم نے تفصیلی بات ایک دن پہلے کی ہے, لیکن 3 دن کے ریمانڈ پہ ہیں, 2 دن گزر گئے ہیں. کل شاید ان کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے, پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں. بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن کو بہت اتنی جلدی ضمانت ملنے کے امکانات نہیں ہیں. 3 دن جب ریمانڈ کے پورے ہوں گے تو اس کے بعد 4-5 دن 6 دن 10 دن مزید جو ہے پولیس کے ریمانڈ پہ ہوں گے. یہ کیس مولانا ہدایت الرحمن کا چلتا رہے گا, کچھ ٹائم تک یہ طول پکڑتا جائے گا. یہ میری اپنی ذاتی جو ہے وہ رائے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یہ میرے پاس انفارمیشن ایسا کوئی نہیں ہے اور یہ چلے گا تاکہ یہ جو گوادر میں 25 دسمبر کی رات کو جو کچھ ہوا تو لوگوں کے اندر ایک غم ایک غصہ ظاہر موجود ہے. تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ کیس تھوڑا طول پکڑتا جائے گا, آہستہ آہستہ لوگ بھی معاملے کو بھولتے جائیں گے. یہ جنہوں نے پالیسی بنائی ہے میں ان کی مزاج کی آپ کو بات شیئر کر رہا ہوں, اطلاعات نہیں ہے, میں اپنا تجزیہ آپ کو مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ ایسا کریں گے کہ تاکہ لوگ آہستہ آہستہ وہ سارے معاملے کو وہ بھولتے جائیں. وہ فلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ پرانا ہوتا جائے تو پھر شاید مولانا ہدایت الرحمن کی ضمانت منظور ہو جائے, تب تک یہ کیس چلتا جائے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں وہ جو کوئٹہ میں حسین واڈیلا صاحب اور اس کے جو ساتھی کرائم برانچ
میں ہیں ان کو ایک دن قبل ہفتے کے دن عدالت پیش کر دیا گیا اور ان پہ تقریباً کوئی 17 کے قریب مقدمات ہیں۔ تو ہم نے ان کے وکیل سے بات کی، وکیل کے بقول کے تمام FIRs پہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، عدالت کی طرف سے ریلیف مل چکا ہے، اور لیکن ایک شرط پھر بھی میں کہتا ہوں ہے، رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تھوڑا مشکل ہے۔ اب بہت سارے دوستوں نے پرسنل میسج بھی کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کریں کہ جب ضمانت ہو چکا ہے حسین واڈیرا اور ان کے ساتھیوں کا تو پھر ان کی رہائی کیوں عمل میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے مختلف وکیلوں سے اس بارے میں بات کی، اور جو حسین واڈیرا صاحب کے اپنے وکیل ہیں رائے بلیدی، ان سے بھی بات کی۔ ضمانتیں تو ہو چکی ہیں تمام مقدمات پہ، اور رہائی ابھی تک عمل میں نہیں آئی۔ ایک تو یہ کہ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج اتوار کا دن ہے، آج چھٹی ہے، ظاہر ہے کہ عدالتیں بھی چھٹی ہیں، پولیس وغیرہ جو بھی ایک آفیشیل ظاہر ہے کہ چھٹیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے آج کا دن ڈیلے ہو گیا۔ ابھی دیکھنا یہ کہ کل یعنی پیر کے دن کہ حسین واڈیرا صاحب اور اس کے ساتھی رہا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ میری ذاتی رائے، انفارمیشن نہیں، ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو جتنے مقدمات پہ ضمانت ہوئی ہے تو حکومت جو ہے ایک دو اور مقدمہ یا دو اور قانونی سے پیچیدگیاں کہتے ہیں نا، وہ دوبارہ جو ہے انگیج کرے اس کیس میں۔ ذرا انگیج تو ہے حکومت، کیس کے اندر کچھ اور چیزیں انگیج کرنا چاہے گی حکومت، تاکہ اتنی جلدی ان کی ضمانت نہ ہو سکے۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ حسین واڈیرا صاحب کا لوگوں کا جو ساتھی ہیں ان کا بھی کیس مزید جو ہے وہ عدالتوں کا چکر کاٹتا رہے گا۔ ضمانتوں پہ فی الحال رہائی ملنا مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، اور ممکن مجھے ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ہو کل ان کے رہائی ہو، میری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ ان کی رہائی ہو، لیکن حکومت کا جو میں مطلب مزاج کی بات کرتا ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے اس میں بھی ان کی رہائی نہیں ہوگی، اور مزید جو ہے یہ کیس کچھ اور قانونی پیچیدگیاں ڈال کے اس میں دوبارہ جو ہے کیس چلے گا، مطلب مزید ان کو لاک اپ میں رہنا پڑے گا۔ اسی طرح مولانا ہدایت الرحمن کا بھی چلے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں اپنا ذاتی وہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاعات، ابھی میں اطلاعات کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اطلاعات یہ ہیں کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ایک مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے حق 2 تحریک سے متعلق، اور وہ مذاکرات جب تک کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ اور باقی دوسرا جو فریق جس کا میں نے نام لیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا لائحہ عمل تعین نہیں ہوگا جس سے دونوں فریق مطمئن ہوں، تب تک یہ کیس چلیں گے۔ وفاقی سطح پہ جماعت اسلامی نے جو کمیٹی بنائی ہے حق 2 تحریک سے متعلق مذاکرات وغیرہ کی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ہر بات میں کہتا ہوں پہلے کہہ چکا ہوں، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ تو وہ مرکزی سطح پہ جو کمیٹی بنی ہے تو وہ کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے مرکزی حکومت سے، پھر صوبائی سطح کی جو کمیٹی بنی ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ وہ مذاکرات جب میچیور ہوگا، ایک نتیجے تک پہنچے گا، تو اس کو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب مذاکرات ہوا ہے۔ تو وہ جب مذاکرات کامیاب ہوں گے، پس پردہ کیوں بات کر رہا ہوں، پس پردہ جو مذاکرات کامیاب ہوں گے، اس کے بعد ایک ایک کر کے مولانا ہدایت الرحمن اور باقی حق 2 تحریک کی جو لیڈرشپ ہے، اپنا حسین واڈیرا صاحب ہیں، باقی ساتھی ہیں، ان کی پھر آہستہ آہستہ ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ ریلیز ہو جائیں گے۔ جب تک وہ مذاکرات کا ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے، تب تک اس طرف حق 2 تحریک کی لیڈرشپ کی ضمانتوں پہ ضمانتیں اور مقدمات پہ مقدمات اور عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے۔ لیکن
یہ جلدی اس لیے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں پہ جماعت اسلامی کا اس کا ایک دعویٰ ہے کہ کراچی میں وہ جیت کے آ سکتے ہیں۔ تو ان جماعت اسلامی کا ٹوٹل فوکس جو ہے اس وقت کراچی کی بلدیاتی انتخابات پر ہیں۔ وہ جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اس کے نتائج آئیں گے، ادھر سے یکسو ہوں گے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ یکسو ہوگی، تو اس کے بعد حق دو تاریخ والا جو کمیٹی ہے اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے پس پردہ، تو وہ پھر دوسری طرف تھوڑا سنجیدگی سے مطلب پورا ٹائم دے کے وقت کے ساتھ وہ پھر اس پہ مذاکرات کی کامیابی ناکامی کا پھر ظاہر ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ کامیاب ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں، پھر دوسری طرف ان کا فوکس رہے گا۔ جب ادھر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، پھر معاملات شاید حق دو تحریک کے ٹھیک ہوں اور یہ لیڈرشپ باہر آ جائے۔ اور بعد میں ہم بات کریں گے کہ کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، کل شاید ہم اس پہ بات کریں کہ جماعت اسلامی کی جو کمیٹی جماعت اسلامی نے حق دو تحریک سے متعلق بنائی ہے، اس سے حق دو تحریک کو سیاسی حوالے سے فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ کل ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔